यूनाइटेड स्टेट्स का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। ये कांग्रेस का अपना इदारा है, यानी कि स्टेट का इदारा है, और ये उस तरह का इदारा है जिसका किसी एक हुकूमत से, किसी एक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ये कांग्रेस का अपना इदारा है जिसका ताल्लुक सिर्फ अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी से है। इसका काम है अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना। ये किसी एक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। बुनियादी तौर पे ऐसे ही इदारे होते हैं जिनकी वजह से अमेरिका एक सुपर पावर बना है, क्योंकि ये वो वाली पॉलिसीज देते रहते हैं कि भाई अगर आप आपस में आप लड़ रहे हैं, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में लड़ रहे हैं, तो जो अमेरिका के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो एक ही रहें, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, वो ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक किसी की भी हो। यानी ये दोनों पोलर ऑपोजिट्स हैं ना, इस वजह से मैंने मिसाल दी। हुकूमत किसी की भी हो, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो अमेरिका के तब्दील नहीं होने चाहिए। इसी वजह से हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस बचा होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, और इस इदारे की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है अमेरिका में। उसने एक नई रिपोर्ट जारी की है, वो है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात पे, स्पेसिफिकली पाकिस्तान और चाइना के जो फौजी ताल्लुकात हैं, डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हैं, उन पर। तो हमने ये सोचा कि इसको कवर करना चाहिए, पता तो चले कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को किस नज़र से देख रहा है। इस रिपोर्ट में जो पहली बात हमें सबसे नज़र आती है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है, इस पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और चीन की जो रिलेशनशिप है वो अभी थ्रेशहोल्ड अलायंस है, ये एक फुल्ली फ्लेज्ड अलायंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, फुल्ली फ्लेज्ड अलायंस क्या होता है और थ्रेशहोल्ड अलायंस क्या है? थ्रेशहोल्ड अलायंस ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस की नीड है इक्विपमेंट की, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है। वो जो अमेरिका पर और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की पार्टनरशिप्स थी उन पर रिलायंस कम करता जा रहा है, चाइना पर रिलायंस ज़्यादा कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी के बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं चाइना के साथ, JF थंडर तो हमें सबको पता ही है। इस तरह से वो कहते हैं कि ये एक थ्रेशहोल्ड अलायंस ज़रूर बन गया है, यानी एक ऐसा अलायंस बन गया है जो कि ब्रेकेबल इजीली नहीं है। पुराने वक्तों के लिए उन्होंने टर्म यूज़ की है एपिसोडिक अलायंस, यानी कभी बनता था ख़त्म हो जाता था। अब ये एक थ्रेशहोल्ड अलायंस है, यानी वो एक मैच्योर हो गया और एक ऐसा अलायंस बन गया है जिसमें जो कि बहुत ब्रेकेबल नहीं है। मगर साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये फुल्ली फ्लेज्ड अलायंस नहीं बना। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद पाकिस्तान में चाइना ने एक मिस स्टेप कर दिया है। वो CPEC का जिक्र कर रहे हैं बेसिकली, जिसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिससे चाइना तकरीबन नाराज़ है, चाइना को बहुत डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान ने। इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले ज़रा इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर बात करते हैं मिस स्टेप्स क्या हैं, और फिर ये देख लेते हैं कि क्या लाइकली है कि अमेरिका क्या करेगा पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान को कैसे ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई 3 इंडिकेटर्स ऐसे हो सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो अब इतनी ग्रो कर गई है कि अब उससे अमेरिका को बाकायदा डरना चाहिए, क्योंकि फिर ये एक तरह से अपना डिफेंस को मुश्तरका करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी चाइना की नीड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी पाकिस्तान में कि फिर हम पाकिस्तान के साथ कुछ बुरा करने का सोचें तो हमें ये सोचना होगा कि ये ऐसे ही है जैसे हम चीन के साथ बुरा करने की सोच रहे हैं। यानी जब पाकिस्तान और चीन की दोस्ती या पाकिस्तान और चीन का जो डिफेंस है वो इतना ज़्यादा इकट्ठा होगा तो फिर हमें ये तसव्वुर करना होगा या हमें डरना होगा कि भाई अब ये एक फुल्ली फ्लेज्ड अलायंस बन गया है। वो 3 इंडिकेटर्स उन्होंने दिए हैं। उनमें से सबसे पहला इंडिकेटर उन्होंने कहा कि J-20 जो फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है चाइना का, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ अगर शेयर की जाती है, या फिर चाइना अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देता है, अटैक सबमरीन्स देता है, तो फिर वो एक माना जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात चल रही है, क्योंकि सबमरीन्स का काम फिर गवादर की प्रोटेक्शन भी है। दूसरी इंडिकेशन जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है वो ये है कि अगर कभी पाकिस्तान और चाइना मिलकर कश्मीर रीजन के अंदर मुश्तरका मशकें करते हैं तो ये एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज़ होगी, जिसका मतलब ये होगा कि भाई अब कश्मीर पे पाकिस्तान और चीन इकट्ठे हैं। 1962 में चीन की इंडिया के साथ जब जंग हुई कश्मीर के रीजन पे तो वो चाइना ने अकेले लड़ी। पाकिस्तान की 1965 में बुनियादी तौर पे कश्मीर के लिए जो जंग हुई वो पाकिस्तान ने अकेले लड़ी। लेकिन अगर ये दोनों मुल्क इकट्ठे यहाँ पर कोई पीस टाइम्स में मशकें वगैरह करते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हो सकती हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हो सकती हैं, ऊपर चाइना के रीजन में भी हो सकती हैं, तो उसको तसव्वुर किया जाएगा कि भाई ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, ये एक तरह से क्लियर ऐलान है कि भाई अब हम इकट्ठे हैं स्पेशली इस रीजन के लिए। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात होगी भारत के लिए भी, सारी दुनिया के लिए भी, क्योंकि ये तीनों मुल्क
پاکستان، انڈیا اور چین تینوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور اس طرح کے ملکوں کا ایسے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے ساری دنیا کے لیے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر پاکستان اور چین کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جس میں چائنیز نیوی کی براہ راست انوالومنٹ ہو جاتی ہے گوادر میں، وہ کسی قسم کی سیکیورٹی بیس ہو سکتی ہے، نیول بیس ہو سکتی ہے چائنا کی، کسی قسم کی کوئی سب مرینز یا چائنیز نیوی کی ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ چائنیز نیوی ڈائریکٹلی پاکستان میں یعنی پاکستانی سمندروں کے اندر آپریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ ڈیفنس ایک اور لیول پہ ایک فلی فلیجڈ الائنس بن گیا ہے۔ یہ تین انڈیکیٹرز دیے انہوں نے، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ یا نیوکلیئر پاورڈ اٹیک سب مرینز، دوسرے نمبر پہ جو پیس ٹائم میں مشقیں کشمیر کے ریجن میں دونوں ملکوں کی جوائنٹ، یا تیسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر چائنا کی نیوی کی ڈپلائمنٹ۔ مگر یہ رپورٹ آگے کہتی ہے کہ بھائی ابھی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو شاید چائنا سے مس سٹیپ ہو گیا ہے پاکستان میں۔ چین نے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر $2 ارب پارک کیے ہوئے تھے، جو کہ چین کو پاکستان نے واپس کرنے تھے 23 مارچ 2023 تک، یعنی وہ وقت گزر چکا ہے۔ پاکستان اس کو رول اوور کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ کافی دیر تک چین نے رول اوور نہیں کیا۔ چین کی کلیئرلی ہم سنتے رہتے ہیں باتیں کہ چین پاکستان سے ناراض ہے۔ ٹویٹر پہ اکثر یہ افواہ بھی چلتی ہے کہ بھئی چائنا نے تو اپنا ایمبیسڈر ہی واپس بلا لیا ہے اور اس وقت ایمبیسی میں کوئی نہیں ہے، اور چائنا والے پاکستان سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے صرف افواہیں ہیں، لیکن یوزلی افواہوں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ اب میں بالکل کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا، آفیشیلی چائنا بھی یہی کہتا ہے کہ ہم آئرن بردرز ہیں، اور پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ چائنا اور پاکستان آئرن بردرز ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا نظر آ جاتا ہے۔ فیٹف کے معاملے میں بھی چائنا نے اس طرح سے کھل کے سپورٹ نہیں کی تھی پاکستان کی جس طرح سے پاکستان امید کر رہا تھا۔ دوسری طرف کچھ اور میٹرز ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان نے چینی آئی پی پیز کا، جو پاور جنریٹنگ کمپنیز ہیں جن سے ہم نے بجلی خریدتے ہیں اور پھر آگے دیتے ہیں، ان کمپنیز کا پاکستان نے $1.5 ارب دینا ہے، جو کہ پاکستان ابھی دے نہیں رہا کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے۔ دوسری طرف بہت سے سی پیک پروجیکٹس ہیں جن پہ کام بالکل رکا ہوا ہے۔ اب اس میں اکانومی کا بھی فیکٹر ہے کہ بھائی اکانومی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم امپورٹ نہیں کر رہے، مشینری امپورٹ نہیں کر رہے، را مٹیریل امپورٹ نہیں کر رہے، اور اس میں یہ فیکٹر بھی ہے کہ بس ہم ایسے ہی ہیں۔ تیسری طرف پاکستان کا اچانک سے یو ٹرن کہ بھئی ہم روس کے ساتھ دوستی کر رہے تھے، ہمارا پلان یہ تھا کہ چائنا، پاکستان اور روس مل کر ایک طرح سے ریجن کے جو ممالک ہیں یہ ایک مل کے ایک مشترکہ فیوچر کو سوچیں گے اور کریں گے۔ ابھی جب روس نے حملہ کیا یوکرین پر تو اس کے بعد سے پاکستان میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی۔ عمران خان کو تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنا تھا، وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے جس وقت حملہ کیا تھا روس نے، لیکن کچھ اور لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ایسی وقت میں ہم امریکہ کا ساتھ چھوڑیں۔ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے اوپنلی کہہ دیا تھا کہ بھائی ایک ریٹرن سٹیٹمنٹ کو پڑھ رہے تھے کہ بھائی ہم اس حملے کو، روسی حملے کو کنڈیم کرتے ہیں، جبکہ یہ یوزلی فارن آفس سے یا پرائم منسٹر آفس سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے، اور عمران خان صاحب ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے۔ اس بات سے بھی ہلکا سے امپریشن لیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ لیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے چین کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، کیونکہ چین تو روس کی مدد کر رہا ہے، چائنا کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے روس کے حملے سے۔ وہ جو ریجن فرسٹ اپروچ تھی پاکستان کی کہ بھئی ہم نے ریجن کے ملکوں سے پہلے دوستی کرنی ہے، امریکہ بعد میں آتا ہے، وہ جب ٹوٹی ہے، وہ ختم ہوئی ہے، تو شاید اس رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا، لیکن یہ باتیں میں گنوا رہا ہوں کہ چائنا کو لگ رہا ہے کہ اتنی بری اکانومی، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہ ہونا پاکستان کی، اور اس کے علاوہ اکانومی کو خراب سے خراب تر کرتے جانا خود اپنے پیٹی قسم کے پرابلمز کی وجہ سے، تو وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہے پاکستان سے، اور اس بات میں تھوڑی سی حقیقت ہو بھی سکتی ہے۔ ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ کوئی سمجھدار بندہ ان کو دیکھے، ان کو سنے تو وہ کہے گا یار یہ کس طرح کا ملک ہے، یہ کس طرح کے آپ کے لیڈرز ہیں اور کس طرح کی پبلک ہے کہ ایسے لیڈرز کو اپنے اوپر بٹھا رکھا ہے۔ مگر خیر اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، پاکستان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے اور امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ پہلی بات تو اس میں صاف کہا گیا ہے کہ امریکہ کو پورا زور لگانا چاہیے کہ پاکستان کا اور چین کا جو الائنس ہے وہ فلی فلیجڈ الائنس نہ بنے۔ اب امریکہ پورا زور کیسے لگا سکتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی آتی ہے۔ کیرٹ یعنی انعام کہ بھئی آپ امریکہ کے ساتھ دوستی کریں، آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، اس میں ہمارے جو سیکیورٹی کی اکوپمنٹ وغیرہ کی باتیں ہیں وہ سب بھی آئیں گی، اس میں تھوڑی بہت انڈر دا ٹیبل بھی پولیٹیشنز کو دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے امریکہ کا ایک وتیرہ رہا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے چین میں تو اس طرح کے ریزورٹس اور اس طرح کی لگژری لائف چائنا تو آفر نہیں کرتا ہمارے پولیٹیشنز کو، ہمارے ایلیٹ کو، وہ چاہے بیوروکریٹ ہو، وہ
چاہے جو بھی ہو. امریکہ کرتا ہے. امریکہ میں آپ ایک اچھا سا بنگلہ بنائیں رہیں, وہ عیاشیوں والی جو زندگی ہے, وہ بیجنگ میں جا کے تو آپ نہیں رہ سکتے, اس کے لیے آپ کو امریکہ ہی جانا ہے یا یورپ ہی جانا ہے. تو اس وجہ سے ویسے بھی امریکہ زیادہ پسند آتا ہے ہمیں. تو ایک تو یہ والی کیرٹ ہو گئی کہ بھائی آپ کو ہم یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, اس میں اچھا اکوپمنٹ بھی ہے ڈیفنس کا, کیونکہ پاکستان کو دہشت گردی کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ ہم یو ایس ایڈ پروگرام کے تحت پاکستان میں بڑی ساری کوئی لوگوں کو ایڈ دیں گے, ہم آپ کے سیلاب آیا ہوا ہے ان کی مدد کر دیں گے, ہم کوئی تھوڑی بہت فارن انویسٹمنٹ کر دیں گے, اس طرح کی چیزیں. یعنی جو کیرٹ ہے, جو انعام ہے, وہ دیں گے. اور اسٹک یہ ہے کہ بھائی اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے, تو پھر ہم ایسی کی تیسی تمہیں دیکھ لیں گے. اس میں اقتصادی پابندیاں بھی ہوتی ہیں. پہلے اکانومی خراب ہے, اقتصادی پابندیاں بھی ہیں. اس میں یہ والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف کے بھی سب سے بڑے فائنانسر تو ہم ہیں, تو پھر آئی ایم ایف بھی وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ امریکہ پاکستان کو بلیک میل کر سکتا ہے. اور رپورٹ میں یہ صاف لکھا ہے کہ پاکستان کو روکنا چاہیے, فلی فلیجڈ لائنز نہیں بنانے دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر تو بہت لائکلی ہے. مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے. دنیا کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں بہت تیزی سے. اس میں سے سب سے بڑا جو ڈائنامک چینج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اپنے آپ کو اناؤنس کر دیا ہے کہ بھائی ہم ایک سپر پاور ہیں. چائنا کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ سرپلس ہے. ابھی اسی ڈیکیڈ کے اندر ہی یہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بھی بن جائے گا, امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا. جبکہ اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے انڈیا, جس کا $73 بلین بھی بجٹ نہیں ہے. وچ مینز دیر از اے ہیوج گیپ کہ بھائی چائنا اور امریکہ یہ دو ملک ایک الگ لیول پہ اپنی فوجوں کو تیار کر رہے ہیں, جبکہ باقی جو ممالک ہیں وہ ایک پوری کیٹیگری ہی الگ ہے, وہ ٹیئر ہی الگ ہے. اگر ہم کوئی بھی گراف دیکھیں, کوئی بھی چارٹ دیکھیں, چاہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہو, ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہو, کسی قسم کی سائنس سے ریلیٹڈ ہو, ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ امریکہ اور چائنا یہی دنیا کی دو اس وقت بڑی سپر پاورز ہیں. یا یوں ہمیں کہنا چاہیے کہ چائنا بھی امریکہ کو چیلنج کرنے پہنچ چکا ہے تقریباً ہر میدان میں. اور دوسری طرف چائنا نے جو یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک کی ہے, ایلچی بنا ہے درمیان میں, اور دونوں کی صلح صفائی کرائی ہے, اس سے ہمیں بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ چائنا نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اپنے آپ کو اناؤنس کیا ہے کہ بھئی ہم بھی ہیں اور ہم دیکھ لیں گے, امریکہ ذرا باہر ہو, ریجن کے معاملات ہم سنبھال لیں گے. جب چائنا نے اناؤنس کر دیا ہے اپنے آپ کو, اور چائنا کا اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ چائنا کا جو اگلے 20-25 سال کم از کم جس طرح کا مستقبل ہے اس میں چائنا نے ترقی ہی کرنی ہے, چائنا نے قوت ہی پکڑنی ہے, تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تک کی باتوں کو سن کے شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ میں یہ کہوں گا ہمیں چائنا کا ساتھ دینا چاہیے, مگر نہیں, ہم نے کوئی سائیڈ نہیں لینی. ہم نے کوئی سائیڈ اس لیے نہیں لینی کہ یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے. امریکہ اور چائنا کی جو لڑائی ہے یہ دو جائنٹس ہیں, یہ سپر پاورز ہیں. پاکستان اس میں اس کے درمیان میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اس سچویشن میں تو ہمیں ایون انڈیا کی ڈپلومیسی سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ انڈیا میں بھی وہ ایک طرف تو وہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کی اس طرح کی کولیبریشن ہے کہ امریکہ اپنے سیٹلائٹس بھی انڈیا کو یوز کرنے دے رہا ہے اور کوآڈ کا ممبر ہے, اور انڈیا کو جو بائیڈن صاحب کہتے تھے کہ ہمارا پیوٹ ہوگا ایشیا میں, وہ اتنا انڈیا لائلٹی شو کرا رہا ہے امریکہ سے کہ وہ رشیا سے دوستی بھی رکھے ہوئے ہے. رشیا کو ابھی تک انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا یوکرین پہ حملے پہ. اور اس کے علاوہ رشیا, چائنا, یہ جو برکس کنٹریز ہیں, انڈیا, رشیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ, وہ مل کے ایک اپنی کرنسی لانچ کرنے کا بھی پلان کر رہے ہیں. یعنی وہ ڈالر کی جو ہیجمنی ہے وہ اس کو بھی توڑنے کا سوچ رہے ہیں. اور اس سے یہ ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انڈیا بالکل امریکہ کا پٹھو بن کے نہیں بیٹھ گیا. ہمیں بھی تھوڑی سی بہتر اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کا پٹھو نہیں بننا, نہ امریکہ کا نہ چین کا. چین کی ضرورت ہے پاکستان چین کو بہت کچھ آفر کر سکتا ہے, جس میں فوڈ سیکیورٹی ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایگریکلچر پہ کام کیا جائے تو ہم اگلے 7 سے 8 برسوں میں اپنی جو فوڈ پروڈکشن ہے اس کو تقریباً ڈبل کر سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ہم چائنا کو بھی بہت سارا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. چائنا کی ضرورت ہے فوڈ. سملرلی ہمارا جو فارمنگ سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اور ظاہر ہے چائنا کو پاکستان کے تھرو کنیکٹیوٹی تو چاہیے ہی عرب ورلڈ میں اور افریقہ کی منڈیوں تک, جو کہ ہم سی پیک کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں. تو چائنا کے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کے لیے چائنا بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ٹیکنالوجی امپورٹ کے معاملے میں, مشینری امپورٹ کے معاملے میں چائنا سے بہت مدد لے سکتا ہے. دوسری طرف امریکہ کے ساتھ پاکستان کو اس لیے بہت بہتر تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بلا وجہ لڑائی کیوں کرنی ہے. ہم یہ اس مائنڈ سیٹ میں کیوں رہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے دوست ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے دشمن بھی بن جائیں گے. ہم کسی کے دشمن نہیں بنیں گے. یہ کوئی جذباتی معاملہ تو ہے نہیں کہ بھائی تمہاری میرے ساتھ دوستی ہے تو اس کے ساتھ کیوں دوستی ہے. یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے, یہ تو ملکوں کا معاملہ ہے, انتہائی غیر جذباتی معاملہ ہے.
امریکہ جب غصے میں آتا ہے تو بہت سی دھمکیاں دیتا ہے. پاکستان کو بھی کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے اور اس طرح کی باتیں. مگر اس طرح کی باتیں پاکستان کے اوپر کتنی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں؟ پاکستانی میزائل اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں، پاکستانی انڈیا کو تباہ کر سکتے ہیں. پاکستان جب آپ کسی کو بالکل کارنر میں دھکیلتے ہو، پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہو، تو پھر پاکستان نے بھی تو ریٹیلیٹ کرنا ہے نا. اور ظاہر ہے اگر چین کو ہم ایکسس دیتے ہیں، چین کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے گزر کے نئی منڈیوں تک پہنچے، تو چائنا کے سٹیکس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ آ کے پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتا اگر وہ اس طرح کی کوئی دھمکی دیتا ہے. تو ویسے اب وہ دور بھی گزر گیا ہے جب اس طرح کی دھمکیاں دی جا سکیں. تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ سینکشنز لگائے گا پاکستان پہ. سینکشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ایشو بنے گا، ڈپلومیٹک وار ہوگی. تو ہمیں اچھے لوگ اپنے فارن آفس میں رکھنے چاہیے. یہ کام تو ہم بالکل نہیں کرتے لیکن اگر ہم اچھے لوگ فارن آفس میں رکھتے ہیں، اچھے بیوروکریٹس بناتے ہیں، اچھے طریقے سے ساری دنیا سے ڈیل کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے مستقبل کی راہ ہے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ یا چین سے دوستی کر لو یا امریکہ سے دوستی کر لو. اگر کل کو چین اور تائیوان کی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی چین تائیوان پہ حملہ کر دیتا ہے، تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے چائنا کو کنڈیم بھی نہیں کرنا. یہ ایک کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں، ایوالونگ سچویشن ہوتی ہے. اس میں ساتھ کے ساتھ فیصلے لینے پڑتے ہیں. اچھے فیصلے لینے چاہیے، اس کے لیے اچھے لوگ ہمیں چاہیے. ہمیں بھی کچھ اس طرح کی انسٹیٹیوٹس بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں لانگ ٹرم میں اچھے پلانز دے سکے، جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں، جن کا تعلق یہ نہ ہو کہ بھائی اگر گورنمنٹ چینج ہو تو ایک دم سے ساری پالیسیز کا بیڑا غرق ہو جائے. ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے، اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف پیس ایک بنائی ہوئی ہے، لیکن بس وہ کتنی اچھی رپورٹس بناتی ہے، کتنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی دیتی ہے، اور پھر اس کو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے جس میں ساری بیوروکریسی ہوتی ہے، جس میں گورنمنٹ ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، سبھی ہوتے ہیں، وہ اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. اور وہ کتنا سیریسلی لیتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو کیا کریں، پاکستان ہے ایسا ہی چل رہا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کو تیاری ضرور پکڑنی چاہیے. میں کہیں اور نکل گیا تھا باتوں میں. پاکستان کو تیاری ضرور پکڑنی چاہیے کہ امریکہ بالکل بھی جو چائنا کے ساتھ الائنس ہے اس کو بہت سٹرونگ، بہت پختہ نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ سے امریکہ پریشرائز کرے گا پاکستان کو. تو ہم نے اس کے کاؤنٹر میں کیا کرنا ہے اس کی کوئی تھوڑی بہت تیاری کر لینی چاہیے. اگر یہ پی ٹی آئی نون لیگ سے فرصت ملے تو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے. اجازت ہے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.